अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। मुझे माफ़ कर दो, कावी मूसवी ने इंटरव्यू दे दिया, नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं। हम मुर्तज़ा अली शाह से बात करेंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से, जिन्होंने ये स्टोरी की जियो न्यूज़ के लिए। कावी मूसवी की माफ़ी के बाद एहतसाब के ड्रामे का मुस्तकबिल क्या है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सईद गनी और सना मुच्चा हमें ज्वाइन करेंगे एक तज्जियाती सेगमेंट में, और फिर नो कॉन्फिडेंस का क्या बनेगा। रियाज महमूद मुजारी साहब जो नाराज़ अरकान में से एक हैं, बहुत नाराज़ इस वजह से हैं कि उनके किरदार पर बड़े धब्बे लगाए गए, उनसे भी इंटरव्यू शामिल है। जी चलते हैं मुर्तज़ा के पास लंदन। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त स्टोरी की आपने। पहला सवाल तो ये कि सबसे अहम चीज़ आपको इस स्टोरी के अंदर क्या लगा, क्या उसने जो बातें की उसमें अहम तरीन चीज़ क्या है? तलत साहब, इस पूरी स्टोरी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो कवे मूसवी की माफ़ी है नवाज शरीफ से। आपने देखा होगा कि वो डायरेक्टली कैमरे में और कॉन्शियसली वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑन कैमरा पब्लिकली मैं नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, और माफ़ी इस बात पे मांग रहा हूँ कि मैंने तकरीबन 21 साल तक जो कवे मूसवी कह रहे हैं कि जो विच हंट हुई है, जो नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया है, उसका मैं हिस्सा बना रहा, बल्कि वन ऑफ द मेन लीड करेक्टर्स उसमें रहा, और इस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो तकरीबन दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जो इस पूरे जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन जो 2 डेकेड्स तक, इसमें उनको नवाज शरीफ और उनकी फैमिली से मुताल्लिक उनसे रिलेटेड कोई हिडन या अनडिक्लेयर्ड 1 रुपया भी नहीं मिला, नॉट अ स्किंटल ऑफ एविडेंस। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक्चुअल जो उनको करप्शन का जो एविडेंस मिला जिन लोगों के मुताल्लिक, उसको वो उन्होंने पिछले अरसे में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के कुछ वज़ीर उनके साथ शेयर किया, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए कि वो बार बार उनसे पूछ रहे थे कि क्या कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढ लाएं जो नवाज शरीफ से मुताल्लिक हो, जो नवाज शरीफ की फैमिली से मुताल्लिक हो। अच्छा, एक सवाल मुर्तज़ा ये भी बनता है कि कभी मूसवी जब ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान से बातें भी कर रहा था, आपने ख़ुद भी इसका जिक्र किया, पिछली स्टोरीज़ में भी आपने इसको कवर किया, तो ये उसके ऊपर कब आश्कारा हुआ कि इन इल्ज़ामात के तिलों में तेल नहीं है? मतलब उसको really कब पता चला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हैं? कवे मूसवी से इस हवाले से मैंने पूछा कि वो कौन सी स्टेज थी जहां उनको ये लगा कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और ये कि वो एक्चुअली जो एलिगेशंस लगाए गए थे या जो नैब ने इंफॉर्मेशन पास की थी वो सही नहीं थी। तो उन्होंने फिर वही कहा कि वो कहने लगे कि जब मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हम पाकिस्तान को प्रोवाइड करते थे तो मुख्तलिफ चीज़ें होती थी कि वो नैब के अंदर से लोग जिन टारगेट्स को वो इंफॉर्मेशन होती थी उनको बता देते थे और उनके साथ डायरेक्टली साजबाज कर लेते थे, या उनको टिप ऑफ कर देते थे। करप्शन भी हो रही थी और बहुत टिप ऑफ करके लोगों को फिर इंटरनली जो है ना वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता था। यानी बात सारी एक तरफ जो टोटल वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव इस पूरी एक्सरसाइज का उन्हें ये अब जो वो कह रहे हैं कि वो रियलाइज़ हुआ, ख़ास तौर पर पिछले अरसे में जो मुख्तलिफ जो हुकूमत के लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की जो उनका दावा है, और इस हवाले से उनके पास कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं जो मैंने देखे हैं। उनके पास ऐसा एविडेंस है कि जो बाज़ हुकूमत के सीनियर लोगों के साथ और मीडिया के बाज़ लोगों के साथ उनकी बातचीत चलती रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो सारी चीज़ें हैं कि उसमें मुझे यूँ लगा कि वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो वो सियासी था कि सियासी अगर जो आपका जो मेजर पॉलिटिकल अपोनेंट है वो नवाज शरीफ है, उनका टोटल इंटरेस्ट नवाज शरीफ का था। और यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि उसको उस स्टेज पर उनको धकेला गया कि जहाँ पर उन्होंने अब वो ये कह रहे हैं कि उनको कि वो नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा, ये जो अपॉलॉजी है कभी मूसवी की तरफ से, ये एक ऐसे फैसलों के बाद आ रही है जिनको आप रिडीमिंग फीचर्स कह सकते हैं नवाज शरीफ की फैमिली के लिए, उनके अपने लिए। वो रिडीमिंग फीचर ये है कि एग्जोनरेट हो रहे हैं मुख्तलिफ करप्शन के चार्जेस में। बरतानिया में इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसके तहकीकाती इदारों की बड़ी बात होती है जी कि वो तो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है, वहाँ पर कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एवन फील्ड के अटैचमेंट का मामला आया, उसके ऊपर फैसले आए जिसके नतीजे में हुकूमत को फिर पैसे भी देने पड़ गए। एक अकाउंटेबिलिटी का बयानिया जो है वो डेवलप किया गया। लगता यूँ है कि इस अपॉलॉजी के बाद ये मुकम्मल तौर पर पंक्चर होने वाला है। आपके ख्याल में ये आखिरी इसका एपिसोड है या इसके बाद कुछ और भी हो सकता है? जी तरह साहब, जो मुख्तलिफ जो पिछले अरसे में जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए हैं, जो आज से चंद वीक्स पहले हमने रिपोर्ट किया था कि शहबाज शरीफ को नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी, वो बजाय खुद एक बहुत बड़ा केस था, इसलिए कि अगर तो
اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف ڈیسیژن آ جاتا ہے. اگر شہباز شریف کی منی لانڈرنگ یا کرمنل کنڈکٹ جو پکڑا جاتا تو وہ شہباز شریف کے لیے بہت سیریس کانسیکوینسز تھے. ایک ہائی پروفائل کیس میں پچھلے عرصے میں کچھ ہوا بھی ہے کہ ویزا کینسلیشن ہو سکتی ہے, آپ کو جیل ہو سکتی ہے, منی لانڈرنگ کے چارجز ہو سکتے ہیں. جو چارجز اگر یو کے میں اس طرح کے آپ کو چارجز لگ جائیں تو آپ پاکستان میں پبلک آفس ہولڈر نہیں رہ سکتے. سو وہ بہت ہی سیریس نیچر کی جو وہ انکوائری تھی, اور سیریس اس لیے تھی کہ یو کے میں جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کافی ہائی ہے. اس انویسٹیگیشن میں بہت بیسک سٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے کہ صرف سسپیشن کی بیس پہ بندہ ایسٹس نیشنل کرائم ایجنسی سیز کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے جو مختلف جو رشین بلینرز ہیں ان کے ایسٹس پکڑ لی ہیں, ان پہ قبضہ کر لی ہے. تو شہباز شریف کے ساتھ ایکچولی یہی کام ہوا تھا, لیکن انہوں نے جو 2 سال کی انکوائری ہے اس میں حالانکہ نیب جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے, نیب, ایف آئی اور سارے انسٹیٹیوشن کے بیاف پر سارے جو پاکستان میں جو وہ منظور پاپڑ والی اسٹوریاں وہ سارے ان کے ساتھ شیئر کی. ان کو فورنزیکلی ٹیسٹ کیا گیا, انیل مسرت کے اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن ہوئی, شہباز شریف کی انویسٹیگیشن ہوئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس بیس پہ کیس ڈراپ کر دیا کہ ان کو کہیں پر منی لانڈرنگ نظر نہیں آئی. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ جو اعداد و شمار ہیں کہ ابھی تک براڈ شیٹ والے ایشو پر ہمیں کتنی پھکی پڑی ہے ٹیکس پیئر کو؟ طلعت صاحب, جو ٹوٹل براڈ شیٹ کا کیس ہے اس میں پاکستان کو جو ابھی تک پیسے پڑ چکے ہیں وہ 65 ملین US ڈالرز ہیں, جس میں سے تقریباً 30 سے 32 ملین تو کوے موسوی نے لاسٹ ایئر جیتے تھے, اور جو باقی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً 25 سے 30 ہزار. تو صرف اس میں سے جو لیگل کاسٹ 25,000 تک جو 25 ملین تک جو لیگل کاسٹ ہے وہ پاکستان کے جو وکلاء ہیں ان کو پاکستان نے دی ہے. اور پاکستان کی اگر آپ اپنی 5 ملین کی جو پاکستان میں وکلاء کام کر رہے تھے 5 ملین کا اگر آپ ایسٹیمیٹ ان کا لگا دیں تو یہ تقریباً جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے بٹوین 60 to 65 ملین بنتی ہے, جو پاکستان کو ٹوٹل کاسٹ پڑی ہے اس کانٹریکٹ کی جو 1999 میں پرویز مشرف نے سائن کیا تھا کہ نواز شریف, آصف زرداری اور دیگر لوگوں کے ایسٹس ڈھونڈنے, اور اس کا انجام اب آپ کے سامنے ہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ. ناظرین, یہ تھے مرتضیٰ لندن سے جنہوں نے آج کے دن کی اور شاید آنے والے ہفتوں اور مہینوں کی سب سے بڑی سٹوری کی. تو قوی موسوی کا دھچکا, خرم دستگیر صاحب آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے جو قوی موسوی نے کہا؟ جی نہیں, کیونکہ عمران خان نے احتساب کا جو سومنات بنایا تھا اس کے پہلے ہی ٹکڑے زمین پر پڑے ہیں. موسوی نے آگے اس پہ اپنا اور پاؤں مار دیا کہ ان ٹکڑوں میں کوئی جان ملے. لیکن وہ 22 سال سے ان ٹکڑوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. نہیں, وہ کھیل رہا تھا, اور مجھے نہیں جاتا کہ ان کو کیا اس وقت ضرورت پڑی. شاید کوئی قانونی وجہ تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر کوئی لائبلٹی نہ آ جائے غلط بات کرنے پہ یا ان کہنے پہ, تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک معافی مانگی ہے, اور معافی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ پہلے شخص تو نہیں ہے نا جی. ارشد ملک نے بھی جو اپنی ٹیسٹمنی دی, اس کے بعد جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ کس طریقے سے کیسز کو مینیپولیٹ کیا گیا نواز شریف کے بغیر. اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے, یہ تمام جو احتساب کا سسٹم شروع کیا عمران خان نے, نواز شریف سے شروع ہو کر شہباز شریف 11 مہینے جیل میں, کورٹ نے 2 دفعہ لکھا کہ شواہد نہیں ہے. مریم نواز جیل میں, کورٹ نے لکھا کوئی شواہد نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی جیل میں, کورٹ نے لکھا کوئی شواہد نہیں ہے. احسن اقبال جیل میں, کوئی شواہد نہیں ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں آگے, خواجہ سعد رفیق پہ کوئی شواہد نہیں ہے, رانا ثناءاللہ کوئی شواہد نہیں ہے, مفتاح اسماعیل کوئی شواہد نہیں ہے. اور سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا, جسٹس باقر نے اپنی ججمنٹ میں, کہ ان کے بنیادی حقوق کو کچلا گیا ہے. his fundamental rights have been trampled. اور پھر یہ بات جو ہے, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب, یہ خود آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس کھوسا نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ غلط ہے. ہیومن رائٹس واچ نے اس وقت کہا کہ یہ غلط ہے, یہ احتساب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل جو آپ کے بغل میں ہے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ درست معاملہ تاریخی اعتبار سے یہ ہوگا کہ یہ عمران خان نے تو احتساب شروع نہیں کیا, جنرل پرویز مشرف نے شروع کیا. اس کے بعد مختلف حکومتوں نے اپنے تئیں اس کو جاری رکھا. آپ کی حکومت بھی احتساب کو لے کے چلی, مقدمات بنے, اور وہ احتساب الرحمان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں. تو موسوی صاحب تو پچھلے 22 سال کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر جتنا بھی کام ہوا اس میں شریفوں کے خلاف, اب آپ بینیفیشری ہیں, لیکن احتساب عمران نے نہیں شروع کیا. نہیں, موسوی نے اس بیماری کی طرف آج سب کی توجہ دلائی ہے جو 1953 سے اس ملک میں لائی گئی ہے, کہ احتساب کو
सियासतदानों को और जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात मौसमी में हुई कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये पूरा ब्रॉड शीट का मामला रेज किया गया और उनको पैसे दिए गए। उनका एम ये था कि जी सियासतदानों को पकड़ें, ठीक है। अब जब वो उस पूरा एम जो है वो गलत साबित हुआ है, और एक तरीके से साबित नहीं हो रहा, देखें ना जी, इससे पहले भी अभी शहबाज शरीफ की जजमेंट जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो लंदन के कोर्ट में दिया, उन्होंने भी क्लियर कर सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स है। असल इशू ये है जी कि एविडेंस पर जब हम आते हैं तो अभी तक पाकिस्तान की किसी भी अदालत में मुस्लिम लीग नून, बल्कि इनफैक्ट किसी भी सियासतदान के बारे में एक पैसे की करप्शन इमरान खान या उससे पहले जो फौजी हुकूमतें थी वो साबित नहीं कर सके। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपने कवि मूसवी का जब बयान स्टोरी देखी तो आपको उसमें से सबसे हैरान कुन बात क्या लगी? मतलब वो ये भी कह सकता था अपनी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मुझे कोई शवाहिद नहीं मिले, मतलब जो उसने बातें की, लेकिन 2 मरतबा अपॉलॉजी की उसने। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर मौजूद माशरे में तो ये होना चाहिए ना कि जब आपने एक काम किया और किसी के ऊपर आपने कोशिश की कि जुर्म साबित हो जाए, नहीं हुआ, तो अपॉलॉजी तो आनी चाहिए थी। कि हमारे मुल्क में भी तलत साहब जो कुछ पिछले 15-20 सालों में हुआ है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, लोगों ने खुदकुशियां कर ली, जवानियां हवालात में गुजर गई, जेलों में गुजर गई, बच्चों की तालीम चली गई, पूरा मुआशी उनका जो सिलसिला था वो तबाह हो गया, वो आखिर में जाके कोर्ट से बरी हो जाते हैं, कोई चीज साबित नहीं होती, लेकिन कहीं से कोई माजरत नहीं आती, कहीं से कोई ये इजहार नहीं होता कि नहीं हमसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के 10 साल 12 साल जाया हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक फर्द की तरफ से नहीं, बल्कि हमारे यहाँ भी जिन इदारों ने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं, चाहे वो अदालतों से इस किस्म के फैसले ताखीर से हो रहे हो, चाहे नैब ने कुछ चीजें की हो। अब अगर असद मुनीर साहब जो हैं बेचारे खुदकुशी करके जान दे देते हैं और उसके उनके मरने के बाद जाके 1.5 साल बाद ये पता चलता है कि इनके ऊपर जो इल्जाम थे वो गलत थे, तो वो शख्स तो वापस नहीं आ सकता ना। जो उसकी फैमिली ने बेयर किया, जो नुकसान उनका हो गया, जो उसके अजीज वकारा को तकलीफ हुई, उसका तो कोई अजाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम ऐसा हमारे यहाँ कम से कम होना चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई करता है, उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाता है और साबित नहीं होती, तो जिस शख्स ने इनिशिएट किया है, जिसने कोई काम चलाया, कुछ उसको भी इबरत का निशाना बनना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि होना तो चाहिए, लेकिन बहरहाल ये दूर का ख्वाब है, अल्लाह करे कभी पूरा हो। जरा सना के पास मुझे इस नुक्ते पे जाना चाहिए। सना, ये बहुत सी ऐसी बातें जो अभी हो रही हैं, जो कवि मूसवी के इंटरव्यू के बाद हम दोहरा रहे हैं, ये पाकिस्तान की अदालतों में, जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया, अदालतों में ये हुआ, जज साहबान ने खुद बात की, नैब के बारे में ये बातें हुई, शवाहिद नहीं मिले, ये हमने बातें की। अब कवि मूसवी के इंटरव्यू में क्या ऐसी खास बात है कि जब उसने बात की तो लगता यूं है कि एक भौचाल आ गया है, और वो तमाम चीज़ें जो हम कहते चले आ रहे थे उनका वजन एक पलड़े में, और जो उसने कह दिया उसका वजन दूसरे पलड़े में, उसका पलड़ा भारी। देखिए, मूसवी ऑन हिज ओन कोई क्रेडिबिलिटी के लिए मेरे लिए तो कोई अहम नहीं रखते। वो हैं कौन, मतलब क्या वो करते हैं और क्या उन्होंने किया 22 साल, मुझे नहीं पता। लेकिन इस मुल्क का जो मसला है वो यही है कि आप एहतसाब करना चाहते हैं और एक ही कैटेगरी का करना चाहते हैं, वो है सियासतदान, क्योंकि उनकी गर्दन होती है पतली। इस मुल्क में हमें बावर करा दिया गया है कि भुट्टो से लेके जरदारी तक, और जरदारी से लेके नवाज शरीफ तक, और नवाज शरीफ से लेके ANP तक, ANP के लोगों से लेके आप तमाम जमातों में चले जाइए, हमें ये बावर करा दिया गया है कि ये करप्ट हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, इन्होंने एसेट्स बनाए हैं, इन्होंने सब कुछ किया है। वो एसेट रिकवरी यूनिट जो बना था, पहले तो मुझे ये बता दें कि वो एसेट रिकवरी यूनिट को पहले तो रिकवर करें शहजाद अकबर साहब को। मुझे बता दें इस मुल्क में ये क्या मजाक है। आपने अगर एहतसाब ही करना है तो फिर सबका कीजिए, फिर आप जुडिशरी का भी कीजिए, आप मीडिया का भी कीजिए, मुझसे शुरू कर लीजिए, आई हैव नो इश्यूज। प्रॉब्लम ये है अदालत साहब कि मुझे बता दें शहजाद अकबर साहब ने जो ये एसेट रिकवरी यूनिट बनाई, मुझे प्लीज बता दें कि वो पैसे जो उन्होंने, हमने अरबों रुपए दिए हैं मूसवी साहब को, और उसके बाद शहजाद अकबर साहब किधर हैं? मुझे बता दें कि वो किसी मतलब उड़न खटोले पे चले गए हैं, किसी मैजिक कार्पेट पे बैठ के वो किधर चले गए हैं, और उनको लाया जाए वापस। जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं और किसकी एमा पर लगाए हैं और उनको अब कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। होल्ड ऑन, इसी नुक्ते पे रहिएगा, शहजाद अकबर पे ही रहते हैं, जरा खुर्रम साहब से पूछ लेते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की जो सबमिशंस है कोर्ट में, उसमें जो उन्होंने एसेट्स रिकवरी यूनिट के बारे में बातें की वो गैर कानूनी और है, उसमें जो शहजाद अकबर के बारे में उन्होंने बातें की हैं, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज जो है रिकॉर्ड पर ला रहा है
لیکن اس پہ پہنچال نہیں آتا. میں صرف اسی نقطے پہ واپس آنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو متنازع رہا ہے بہت زیادہ, اور جس طرح سرا نے کہا کہ وہ کون ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کے نیب کے ساتھ ایشوز کیا رہے, وہ علیحدہ بات ہے. اس نے انٹرویو دیا تو لگتا یوں ہے کہ اب سب کو سکون آ گیا کہ جی اب یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. پاکستان کا جرنلسٹ کہے تو ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کا جج کہے تو ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کا تجزیہ نگار کہے تو ٹھیک نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو میسیولی ابیوز کیا گیا ہے اس احتساب کو کریٹ کرنے کے لیے, اور یہ آج کا نہیں, یہ 1953 سے چل رہا ہے معاملہ. تو لہٰذا ہم ہر سال ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کہانیاں اٹھائی جاتی ہیں. کاوے موسوی کے ساتھ یہ بھی ایک ہمارے سامنے ہے نا کہ اس کو جو مشن دیا گیا تھا کہ جی آپ یہ سیاستدانوں کو پکڑیں, وہ اس کے تو کوئی ایک پیسہ ریکور نہیں کر سکا. لیکن وہ قوم جس کے پاس اپنے کسانوں کو سبسڈی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس نے اس کو تقریباً 9 ارب روپیہ پے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ احتساب کا ادارہ ہے جس کو ہم نیب کہتے ہیں, ان کے بھی لاسٹ جو چیک کیا گیا تھا کوئی 800 ارب روپے مسنگ ہیں جو انہوں نے جمع کرانے تھے خزانے میں, جو انہوں نے خود کلیم کیا کہ جی ہم نے اکٹھے کیے ہیں. اس میں سے غالباً 5.6 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے ہیں. باقی انہوں نے کہا جی کہ وہ 800 ارب روپے پتہ نہیں کدھر ہیں, وہ نوشنل ہیں یا کیا ہیں, وہ ایسٹس ہیں. تو پاکستان میں اس وقت جو احتساب کا نظام, اور یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے, مکمل طور پر کلیپس ہو گیا, اس کا انہدام ہو گیا ہے. اگر شہزاد اکبر کو بھی پکڑنا ہے تو جو بھی نئی حکومت انتخابات کے بعد بنے گی, اس کا یہ چیلنج ہوگا کہ آپ احتساب کے نظام کو از سر نو اس میں ایک تو کھڑا کریں اس کو. دوسرا یہ ہے, اور ہمیں یہ بھی ایک سبق ملا کہ جس بھی قانون میں بنیادی آئینی حقوق کو توڑ کر کسی کو اتھارٹی دی جاتی ہے, وہ ایبیوز کیا گیا. چیئرمین کو یہ اتھارٹی تھی کہ وہ جس کو چاہیں گرفتار کر لیں بجائے عدالت میں جانے کے. وہ خود ہی جج تھے اور خود ہی ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی. تو ہم نے دیکھا کہ جی نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, مریم, شاہد عباسی, جو لوگ ہیں وہ سب کے سب ان کو 8 مہینے, 16 مہینے, 20 مہینے جیلوں میں رکھا گیا, اور پھر عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں. سید غنی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو سیاستدان جس طرح ابھی اکٹھے اپوزیشن ہوئی ہے عدم اعتماد کے معاملے کو طے کرنے کے لیے, جس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں, غیر معمولی طور پر متحرک آپ ہو رہے ہیں, آپ اکراس دا آئل جو ہے کنسنسس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہی جماعتیں نیب کے اوپر, نیب آرڈیننس کے اوپر کبھی یکسوئی کے ساتھ آپ نے ان ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کیا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے صاحب آپ نے ٹھیک کہا, یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس نیب کے قانون کو سب نے بھگتا ہے. پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے, نون لیگ نے بھگتا ہے, ہر اس شخص نے بھگتا ہے جو کسی وقت کی حکومت کے خلاف بات کرتا تھا یا اداروں کے خلاف بولتا تھا. اب بھی اگر سیاسی جماعتیں جو اس وقت, جو بالکل ٹھیک کہا کہ ہم ایک منیمم کامن ایجنڈے پر اتفاق کر گئے ہیں, لیکن جو اصل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے سیاست بھی خراب ہو رہی ہے, اور سیاست کو خراب کیا جا رہا ہے کچھ اداروں کی وجہ سے, تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ نیب نے جو ہمارے ساتھ کیا عمران کے کہنے پر ہم نیب سے وہی کام کروائیں گے عمران کے خلاف. اس سوچ کے ساتھ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس نے بربادی کر دی ہے, ملک کی معیشت کی بربادی کر دی ہے, سیاست کی بربادی کر دی ہے, اور سیاست کے اندر مداخلت کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول بن کر وہ سامنے آیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے جتنا سیکھا ہے, مجھے تو یہ بالکل کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نیب کا کوئی بندوبست کیا جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, سب کی ہونی چاہیے, ججز کی ہونی چاہیے, جرنلز کی ہونی چاہیے, صحافیوں کی ہونی چاہیے, بیوروکریٹس کی ہونی چاہیے, سیاستدانوں کی بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ سلیکٹو جو اکاؤنٹیبلٹی کا راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ باقیوں کو سب کو الگ کر دیا گیا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ کا آئے گی, بنے گی, تمام جماعتیں اس بات پہ اتفاق کر لیں گی کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو انتقامی کارروائی کے لیے کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل کو اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بھی ایلیگیشنز آتے ہیں, کچھ چیزیں آتی ہیں, تو ان کو بھی ایک فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس طرح ہم اس کو استعمال نہ کریں کسی ادارے کو. ایک بات مجھے ایڈ کرنی بڑی اہم, اور یہ کہ جو احتساب کا سومنات ٹوٹا ہے, اس میں اہم ترین بات ہے کہ عمران خان کا جو ایک آرگومنٹ تھا کہ جی یہ لوگ کرپٹ ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالنے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا. کم از کم اگر کوئی ہمیں سبق نہیں ملا پچھلے 4 سال, تو یہ سبق ملنا چاہیے کہ کسی کو بھی جیل میں ڈالنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سنا, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ سعید صاحب نے جو بات کی کہ ہم نے اس سے سیکھ لیا, ایسا احتساب جو قابل قبول بھی ہو اور قانون اور آئین اور اخلاقیات
اور لوگوں کے مفادات کے ٹچ سٹونز کے اوپر پورا بھی اترتا ہو, مل کر بنا سکتے ہیں. دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک نے کم از کم یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں. اور یہ چیز تو خیر اس وقت بھی ثابت ہوئی تھی جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بل کے اوپر انہوں نے سائن کیا تھا. تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کتنا قابل عمل لگتا ہے یہ امکان کہ ایسا قانون بنے نیب کا جس کے اوپر اتفاق رائے ہو, احتساب بھی ہو اور وکٹمائزیشن نہ ہو. طلعت صاحب دیکھیں, it doesn't begin or end with NAB. دیکھیں اگر نیب ایک ادارہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرتا کون ہے؟ پولیٹیشین سے زیادہ کون استعمال کرتا ہے؟ اور پلیز شہزاد اکبر صاحب کا میں بار بار ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہی از دا فگر ہیڈ آف واٹس رانگ ود دس کنٹری. ہو گیوز ہم دا رائٹ کہ وہ ایف آئی اے کو وہ ہیڈ کرتا ہے وداؤٹ اینی پاور, وداؤٹ اینی اتھارٹی. وہ واجد ضیاء صاحب جیسے لوگوں کو جی آئی ٹی چھوڑنے پہ مطلب مجبور کر دیتا ہے. لائک دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف ہز narrative. مطلب who is he and he is the problem. He is the problem. وہ جو پاور اور اتھارٹی اس نے استعمال کی ہے, نہ اس کو خان صاحب نے دی ہے نہ اس کو نیب نے دی ہے. وہ اتھارٹی کہاں سے آتی ہے اس کا پتہ لگ پائیے. دوسری بات ویری اہم جو مجھے لگتا ہے موسوی صاحب کا, it cannot be a consolation prize for all the embarrassment اور جو الزام تراشی ہوئی ہے نواز شریف صاحب پہ, وہ consolation prize نہیں ہو سکتا. It can't end with an apology. آپ اس کو لے کر آئیے, اس کو ڈیل کیجئے, اس کو دیکھیے and look at it squarely in the face. ہمارے politicians کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ they just blow hot blow cold ہوتے ہیں, they don't follow it through. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم لفافے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے لیے بول نہیں سکتے. ہم سیاستدانوں کے لیے بولتے ہیں, اس لیے نہیں کیونکہ ہمیں سیاستدانوں سے کوئی انس ہے یا کوئی انٹرسٹ ہے ان سے, لیکن اس لیے because we believe in accountability across the board. لیکن معذرت کے ساتھ اگر تھوڑی سی اس میں سینیٹر سیف الرحمان کو بھی لیں, ایکس سینیٹر سیف الرحمان کو, تو وہ بھی تو نون لیگ کے تھے نا شہزاد اکبر. تو شہزاد اکبر کو نیا کردار بالکل تھے طلعت صاحب, میں وہی تو کہ نہیں نیا کردار نہیں ہے, لیکن ان کے پاس جو اتھارٹی تھی وہ تو نہیں تھی نا طلعت صاحب. جو جس طرح اس نے استعمال کیا اتھارٹی کو, سیف الرحمان نے بھی ایسے استعمال کیا. سیف الرحمان بھی ایسے استعمال کرتے ہوتے. جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے نا, تو لیٹس بگن. نہیں, اور میں یہ کہہ رہی ہوں نا, ان لوگوں کا بھی جو نیریٹو ہے اپوزیشن کا کہ عمران خان نے ہمیں یہ کہا. بھائی عمران خان کا اتنا دماغ ہے, عمران خان کو یہ مطلب نیریٹو دیا کس نے؟ یہ منجن کس نے بیچا ہے؟ یہ منجن ہے کس کا؟ آپ مطلب بتائیے, are you willing to buy or not? اور اگر آپ نے واقعی یہ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ سیکنڈ گریڈ رہیں گے اس ملک میں تو پھر رہیے, but then let's not get into this debate of احتساب and accountability اور کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا, کیونکہ یہ منجن بنایا کس نے. یہ 1953 سے چل رہا ہے اور یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں بیچ میں کسی کو دانش مندی نہیں آیا کہ تبدیل کر لیں اس کو. جی نہیں, کیونکہ ان کو بار بار اس کی ضرورت پڑی ہے نا, کہ اگر تو ایک ہی ملٹری انٹرونشن ہوتی پاکستان کی تاریخ میں تو سیاستدانوں نے بھی استعمال کیا نا. بہت سارے مقدمات تو آپ نے بنائے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر. جی, تو یہ بات اب فوج نے تو نہیں کہا تھا. یہ بات اب واضح ہو گئی ہے اور یہ سبق ہم نے سیکھ لیا تھا 1999 کے بعد کہ بھئی اس طرح کے احتساب سے تو کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا اور کوئی سیاست کا معاملہ حل نہیں ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کا جو چیلنج ہے وہ احتساب نہیں ہے, وہ ایک اور چیلنج ہے کہ آپ نے عوام کا حق حاکمیت کس طرح قائم کرنا ہے. تو اب جو اگر ہم نے آج اس دفعہ چونکہ اس سال 75 سال ہو جائیں گے پاکستان کو بنے ہوئے, تو اگر کوئی سبق ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ بھئی اس طرح کی وکٹمائزیشن سے نہ ہی سیاسی جماعتیں ختم ہوئی ہیں, نہ ہی سیاسی لیڈر ختم ہوئے ہیں, اور نہ ہی اس طرح کی وکٹمائزیشن سے ملک کی کوئی ترقی ہوتی ہے, ملک کسی طرح آگے نہیں جاتا. سعید غنی صاحب کا جو نقطہ ہے کہ ایسا احتساب ہونا چاہیے جو تمام علائشوں سے پاک ہو لیکن ہو تگڑا. جی, اب پہلے تو ممکن ہے میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے ہمیں اس نیب کے قانون کو پورا ختم کر کے ریپیل کر کے دوبارہ آپس میں بیٹھ کر اس کو کھڑا کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4 سال میں, لوگوں کو گرفتار کر کے پھر ثبوت ڈھونڈے جاتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ان کو جیل میں ڈالنا مقصد تھا, تو مقصد جیل میں ڈالنا نہیں ہوگا. آپ ثبوت اور شواہد اکٹھے کریں, قانون اسی طرح کا ہونا چاہیے. جب ان کے پاس ایک پراپر قانون ہو جائے تو پھر وہ کورٹ کے پاس جائیں کہ جی ہمارے پاس اتنی ایویڈنس ہے اس کے خلاف, لہٰذا ہم اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, تبھی ہم آگے جا سکتے ہیں. ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر آگے جانا ہے, ادروائز تو اس طرح آپ کسی کو بھی پکڑ کے ڈال دیں اندر. بالکل. آخر میں سعید صاحب کوئکلی آپ سے میں کلوز کروں گا. یہ جو احتساب کا نام ہے یہ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ آپ دنیا کا بہترین قانون بھی لے آئیں اور ہماری جو روایات ہیں اور جو ماحول ہے اس کے اندر آپ اس کو لاگو کریں, it will be open to abuse.
نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے آپ قوانین دیکھیں نا تو اس میں تو پہلے سے ایسے ادارے بھی موجود ہیں, ایسے قوانین بھی موجود ہیں جو اینٹی کرپشن کے خلاف کام کرتے رہے. لیکن خرابی یہاں ہوئی کہ ہم نے ان قوانین کو بھی پراپرلی استعمال نہیں کیا, یا تو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا یا ان کو ہم نے بالکل کونے کھانچے میں دبا دیا. آج بھی یہ جو بات صحیح کہہ رہے ہیں خرم صاحب کہ اگر نیب کے قانون کو ہم ختم بھی کر دیں تو آپ کے صوبوں میں اینٹی کرپشن کے ادارے موجود ہیں جن کا بنیادی طور پر یہ کام ہے. پھر آپ کے پاس ایف آئی اے موجود ہے جو یہ کام کر سکتی ہے. ہم ان اداروں کے متعلق جو بھی قوانین ہیں ان کو بہتر کریں اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی رکھیں اور چیک بھی رکھیں کہ کوئی شخص اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہ کرے اور کسی کے خلاف استعمال نہ کرے. تو شاید ایک بہتر چیز ہوتی ہے. شروع میں آغاز میں ضرور اس پر ایشوز پیدا ہوں گے, اس لیے کہ ہمارے ہاں عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھسا دی گئی ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, اور جس کو ٹی وی چینل پہ کوئی بیٹھ کے کہتے کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے, کہیں سے سوشل میڈیا پہ کوئی خبر آ جائے وہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے, تو نیب کی اپنی پرسپشن بن جاتا ہے. جی حکومت خانے تھے ان کے, بالکل یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو انڈرمائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سنا بالکل. آخر میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ نے کہا کہ صرف اپالوجی سے بات نہیں بنے گی, تو آپ کے خیال میں نون لیگ کے لیے اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس کو فالو تھرو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ نے جس طرح سیف الرحمان کا ذکر کیا, آئی تھنک یہاں سے شہزاد اکبر صاحب سے شروع کر لیں. لیٹس ناٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیکس دیٹ وی میڈ ان دا پاسٹ, اور اس کو آپ دوبارہ سے ری رائٹ کیجئے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قوانین موجود ہیں, آئین موجود ہے. قوانین کی عملداری کس کا کام ہے اور اس کو میک شور کرنا کہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کس کا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے. پہلے تو ہمیں اس ملک میں یہ فیصلہ کرنا ہے 75 سال میں کہ کون کس کا تابع ہے, کون کس کے اوپر ہے, کون کس کے پیچھے اور کون کس کے ساتھ ہے. جب تک یہ فیصلہ اس ملک میں نہیں ہوگا, آپ جتنے مرضی قوانین لے آئیے, آپ جتنے مرضی احتساب کے ادارے بنا لیجئے, آپ جتنا مرضی احتساب کا رونا رو لیجئے, آپ کسی کو بھی نہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے, کیونکہ somebody is always going to be bigger than the law and more able than the constitution. Okay, I have to leave it there. I have to leave it there. ہے تو آپ کیا کریں گے؟ I have to leave it there. سنا آپ کا بہت شکریہ, خرم صاحب آپ کا بھی, اور سعید غانی صاحب آپ کا بھی. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب ہم بات کر رہے ہیں ریاض خان مزاری صاحب سے, جو رکن ہے تحریک انصاف کے, لیکن بدقسمتی سے تہمت کی زد میں ہیں, اور ان کی جو ٹرولنگ ہے دوسرے اراکین کی طرح جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, وہ بہت ہی شرمناک حد تک خطرناک ہو چکی. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب آپ کی اتنی ایک رسپیکٹیبل فیملی ہے, پوری آپ کی ایک روایت ہے, آپ سردار ہیں اور ہم اس نظام کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. میرے خیال میں آپ کا پہلا تجربہ ہوگا اس قسم کی ٹرولنگ کا جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں. صرف آپ کی نہیں, باقیوں کی بھی ہو رہی ہے, لیکن چونکہ آپ اسٹوڈیو موجود ہیں. جی آپ کا رسپانس کیا, آپ کیا کرتے ہیں اس پہ؟ میں نے تو جی اپنا وہ ٹیلی فون نمبر بند کیا ہوا ہے. ہارڈلی اس کو میں کبھی کبھی کھولتا ہوں اور بند کر دیتا ہوں. اور یہی ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. اب کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ سیاست میں اتنی بدنامی ہم کو دی جائے گی, اور اپنے پارٹی کے بندے ہی دیں گے ہم کو. حالانکہ اس افسوس ہو سکتا ہے, افسوس کر سکتے ہیں. اور تو پہلا آپ کا ایکسپوجر ہے ٹو دس کائنڈ آف ٹرولنگ, اور تمام جو دوسرے لوگوں سے ہم نے بات کی ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب لیکن اب وہ نیکسٹ لیول پر بھی جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ واپس آ جاتے ہیں یعنی تابعداری کے ساتھ, تو پھر وہ معاف بھی کر دیں گے. سر بات یہ ہے کہ واپس آنے یا جانے کی بات نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے تو کوئی ایسا انٹرویو دیا ہی نہیں ایز سچ. یعنی آپ کہیں گئے ہی نہیں؟ ہاں, میرا پہلے یہ آتا رہ گیا ٹی وی میں کہ سندھ ہاؤس میں ہے فلانا ہے. میں ابھی بھی اپنے پارلیمنٹ لاجز میں ٹھہرا ہوں, اس وقت بھی پارلیمنٹ لاجز میں تھا. تو یہ خبریں چلتی رہی کہ آپ میں سندھ ہاؤس میں نہیں ہوں, آج بھی ہوں, اس دن بھی ہوں. اگر ثبوت کر دے کہ ایک رات میں سندھ ہاؤس میں ٹھہرا ہوں یا کہیں اور ٹھہرا ہوں, پھر بھی میرے ہاں 2-4 اینکر انہوں نے میرے سے بات کیا کہ بھائی آپ کا کیا کرا تھا. میں نے کہا میں بالکل ناراض ہوں ان سے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں بہت ناراض ہوں. میری ناراضگی کی وجہ ہے, میں ابھی سے نہیں ناراض, میں 1 سال سے ناراض. آپ تو اسمبلی میں بات بھی کرتے رہے. میں اسمبلی میں بھی بات کرتا رہ گیا ہوں. اور میں بات کیا کرتا ہوں, میں بات صرف یہی کرتا ہوں ہمارے علاقے کو امن دو, ہمارے علاقے میں پانی دو نہر کا, جو ہمارا حق ہے. ہم زیادہ پانی نہیں مانگتا, جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو دو, اور امن دو. از اٹ ٹو مچ ٹو آسک اس گورنمنٹ سے؟ وہ تو کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں ہم نے بڑی ترقی کروائی, وہاں پہ تو دودھ اور شہد کی نہروں کا تذکرہ نہیں کرتے محاورتاً, لیکن امیج یہی دیا جاتا ہے کہ جتنا کام
ہوا پچھلے 3 سالوں میں, پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن آپ تو بنیادی چیزوں کی آپ پانی کی بات کریں. وہ میں تو پہلا ہمارا امن ہے, پھر پانی ہے, پھر ترقی آ جاتی ہے, ایجوکیشن آ جاتی ہے, وہ آ جاتی ہے. وہ ہمیں نہیں مل رہا. میں سارے آئی جیز کو ملا ہوں, پرائم منسٹر کو 4-5 دفعہ ملا ہوں, ایک ہی سوال میں کرتا رہ گیا. پرویز خٹک صاحب ابھی موجود ہے, ہی از الائیو, ان سے پوچھیں. ایک بار ندیب چند صاحب بھی تھے, نعیم الحق صاحب بھی تھے. میری آج تک کبھی 1-to-1 ملاقات نہیں ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, کبھی بھی نہیں ہوئی یہ ٹینیور میں. میں نے سال پہلے, میری ناراضگی کی وجہ کیا ہے, 1.5 سال ہو گیا. یہ میرے بیٹے اور بھتیجوں میں جتنا ہے, یہ بجدار صاحب, اس کا والد میرے ساتھ 85 میں MPA تھا. 1.5 سال ہوا ہے میں ایسے ٹائم, 1 ہفتہ میں اس کے وہاں بیٹھا رہ گیا لاہور, اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا. عثمان بزدار نے آپ کو 1.5 سال سے ٹائم ہی نہیں دیا. کسی سے پوچھ لیں, اب یہ کوئی مانے گا نہیں بات. مراد سعید ابھی تک زندہ ہے, مراد سعید سے پوچھیں. سال ہو گیا جسٹ آفٹر دا الیکشن یہ سینٹ کے. میں نے مراد سعید کو کہا, میں نے کہا بیٹا یو آر جسٹ لائک اے سن, اینڈ میرے بھتیجوں کی اس کی عمر ہے. میں نے کہا یار یو آر کلوز ٹو دا PM, اس سے جا کے کہیں کہ آئی وانٹ ٹو میٹ ہم 1-to-1, ہمارے مسئلے مسائل ہیں, مہربانی کریں. اس نے کہا میں بات کروں گا. اس نے کہا میں نے بات کی ہے, پھر بھی نہیں ملا. اب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اب میرے اتنی عمر ہے کہ میں جا کے اس کے دفتر کے بعد بیٹھوں اور 10 گھنٹے یا 5 اب خوشامد میرے سے نہیں ہو سکتی, نہ پرائم منسٹر کی ہو سکتی ہے, نہ چیف منسٹر کی ہو سکتی ہے, نہ ہاں عزت دے سکتا ہوں, عزت بالکل دے سکتا ہوں. جتنا عزت وہ دیں گے میں ان سے ڈبل عزت دوں گا. اچھا, یہ بڑی حیرانی کی بات اس پہ سے مجھے لگ رہی ہے, جو ماضی میں ہو وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس گھمبیر صورتحال میں جب وہ GDA کے در پہ بھی جا رہے ہیں, جب وہ چودھری برادران سے بھی ملنے جا رہے ہیں, حالانکہ چودھری برادران جو ہے چودھری شجاعت صاحب اپنے بیماری کے باوجود وہ چل کر مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ ان کے پاس بھی جا رہے ہیں, یہ MKM کے پاس بھی جا رہے ہیں. عام توقع تو یہ تھی کہ پھر آپ کو بلاتے, آپ سے بات کرتے, پرانے گلے شکوے دور ہوتے اور معاملہ طے ہو جاتا. نہیں, یہ تو میں پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی اس موقع کے اندر یہ ہو سکتا ہے. اس موقع کے بعد میں تو اپنا وہ ٹیلی فون نمبر جو میرا ہے وہ تو میں نے بند کیا ہوا, بیکاز آف آپ کو پتہ ہے ریزنز کیا ہیں. کبھی کبھی کھول تو, ایک دفعہ مجھے فون آیا ہوا تھا, پرویز خٹک صاحب کا بھی آیا ہوا تھا, اور ایک دفعہ اف آئی ایم ناٹ رانگ مراد سعید کا بھی آیا ہوا تھا. لیکن پھر میں نے کہا یار اب میرے اوپر اتنا الزام لگایا ہے پیسوں کا, ہم یہاں سیاست میں آئے ہیں, عزت کے لیے آتے ہیں. نہ آج تک میرے باپ کے اوپر کبھی ایسا کوئی آیا ہے, نہ میرے اوپر. انہوں نے میرے اوپر اتنا الزام لگایا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ مجھے گولی مار دیتے مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا. جس نے میرے اوپر الزام نہیں لگایا, میرے 195 کانسٹیٹوئنسی پہ الزام لگایا, میرے قوم پہ لگایا, میرے ووٹرزوں پہ لگایا. اگر اس نے میرے اوپر الزام لگایا تو میرے اوپر ثابت کریں. اگر میں نے ایک پیسہ بھی لیا ہے تو دین میں مجرم ہوں. اگر نہیں تو اس نے میری قوم, میری کانسٹیٹوئنسی, میرے ووٹرز, میرے ڈسٹرکٹ راجن پور اور سریکی وسیب کو اس نے الزام لگایا. ہم بھائی شریف آدمی ہیں, آج تک ہم نے نہ ان سے وزارت مانگی ہے. یہ رکھے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہے, آج تک میں نے اسے وزارت مانگی ہے, پارلیمنٹری سیکرٹری مانگا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کا ویٹ مانگا ہے, کب بھی پوچھو. میں صرف 2 چیزیں ہی مانگتا تھا اس سے, ایک امن اور ایک پانی اپنے علاقے کے لیے. وہ بھی مجھے نہیں ملا. میری تقریریں ابھی بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں ناراض کیوں؟ بھائی ناراض اس چیز کے لیے ہوں کہ بھائی تم ملتے بھی نہیں ہو, ایک تو کرتے بھی نہیں ہو, ملتے بھی نہیں ہو. ہم تو حیران ہیں. اب میں نے یہی کہا, اور میں نے آج کوئی 2-4 دن پہلے میں نے اپنے علاقے میں وہ میسج جو ہوتا ہے واٹس ایپ کا وہ میں نے بھیجا. ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ میرے سے جب انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ اس کو دیں گے نہیں, میں نے کہا میں بالکل ناراض ہوں, میں اپنے حلقے والوں سے پوچھوں گا ان کے مطابق. اور میں نے ابھی بھیجا ہے ان کو کہ بھائی وہ مجھے جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق ہے الیکٹ. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, مجھے تو سیاست کا اتنا شوق بھی نہیں ہے ایز سچ. میں تو 1 سال پہلے استعفیٰ دینے والا تھا. 1 سال پہلے؟ 1 سال میں نے تو, مجھے جو انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی دیے تھے وہ ہوتے ہیں یہ
मेंबरशिप मैंने उससे भी इस्तीफ़ा दिया हुआ है, आप देख ले मेरा रिकॉर्ड पे उस पर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, इतने इल्ज़ामात लगने के बाद, इतनी इंसल्ट के बाद, अब आप बस फ़ोन आपके ख्याल में बंद रखना है, इसी में आफियत? सर मेरी बात सुनो ना, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। हाँ, जैसे उन्होंने मुझे बदनाम किया है, आए हमारे से माफ़ी मांगे या मेरे पर इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम साबित करें। उन्होंने तो आपको भी नोटिस दिया हुआ ना? मुझे अभी तक नहीं पहुंचे, पता नहीं दिया है नहीं दिया, मुझे ये पता नहीं है। हाँ, माफ़ी मांगे बाबा, हमारे से गलती हुई है, ये क्या हुआ है, हमें बदनाम जो किया है। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो कल मैं एक वकील से भी मिला हूँ, मैंने कहा जनाब मेरे ऊपर इतना एक इल्ज़ाम लगा है, मेरे ऊपर नहीं लगा है, मेरे ख़ानदान पे लगा है, मेरे कौम पे लगा है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी वालों पे लग गए, क्योंकि उन्होंने हमें इज़्ज़त दे के यहाँ भेजते हैं। हम पीटीआई के वोट से बगैर भी जीतते हैं और हारते हैं। हमें पार्टी का इतना नहीं होता, हमें इज्जत का होता है। हम यहाँ आते हैं असेंबली में इज्जत के लिए आते हैं, कोई पैसा बनाने के लिए नहीं आते। आज तक 1 रुपया भी हमारे ऊपर साबित हो जाए, मेरे ऊपर या मेरे वालिद के ऊपर है, जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा। Okay, I have to leave it there. Thank you very much for talking to us.